अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 18 है, सूरत नूर है। शुरू से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन, ये सूरत है। अनज़लनाहा, उतारा हमने सूरत को। व फ़रज़नाहा, और लाज़म कर दिया हमने सूरत को, यानी इसके हुक्मों को जो हमने उतारे हैं इसके अंदर, उनको लाज़म कर दिया है, फ़र्ज़ कर दिया है लोगों पर। तो अनज़लना, और उतारी हमने फ़ीहा, बीच सूरत के आयतें बय्यिनातिन, रोशन। इसके सारे फरमान जो हैं सूरत के, हुक्म फ़ैसले जो हैं, नसीहतें जो हैं, वो दिलो दिमाग को रोशन करने के लिए हैं। जब इंसान इनको समझ कर पढ़ता है तो उसके दिलो दिमाग में अक्ल शऊर, सूझ बूझ पैदा हो जाती है और इंसान को पता लग जाता है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। वज़्ज़ानिया, तो हकीकी ज़िना करने वाली औरत, वज़्ज़ानी, और हकीकी ज़िना करने वाला मर्द, फ़ज्लिदू, पस कोड़े मारो, कुल्ल वाहिदिन, हर एक को, मिनहुमा, उन दोनों में से, मियता जल्दतिन, 100 कोड़ा। ये 100 कोड़ा जो है उनकी सज़ा है जो गैर शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं। जो गैर शादीशुदा अगर ज़िना करते हैं तो हर मर्द को भी 100 कोड़े और औरत को भी 100 कोड़े सज़ा होगी। और अगर शादीशुदा है ज़िना करने वाले तो उनको फिर ज़मीन में गाड़ कर, पत्थर मार कर हलाक किया जाएगा। इसको कहते हैं संसार करना। संग के मानी पत्थर, सार के मानी मारना, पत्थर मार कर हलाक करना। ये उन लोगों की सज़ा है जो शादीशुदा होने के बाद बुराई करते हैं, तो उनकी सज़ा है कि उनको ज़मीन में गाड़ कर, पत्थर मार कर हलाक किया जाए। तो ये 100 कोड़े उनके लिए है जो कुंवारे हैं, गैर शादीशुदा हैं, उनकी सज़ा है 100 कोड़ा। वला ताख़ुज़कुम, और ना पकड़े तुमको, बिहिमा, साथ इन दोनों के, राफ़तुन, कोई नरमी, फ़ी दीनिल्लाह, बीच अल्लाह के दीन के। कोड़े मारते हुए उन पर कोई नरमी नहीं करनी, सख्त सज़ा देनी है उनको, ताकि लोग जो है इस सज़ा से इबरत हासिल करें, नसीहत हासिल करें। इन कुन, तुम अगर हो तुम तो मिनूना, तुम ईमान रखते, बिल्लाह, साथ अल्लाह के, वल यौमिल आखिर, और साथ ख़ास दिन, हकीकी पीछे आने वाले। अगर तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है, खालिस ईमान, और पैगंबरों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर ईमान खालिस है, तो ये कोड़े मारते हुए कोई नरमी इख्तियार नहीं करनी, सख्ती करनी। वल यशहद, और चाहिए कि मुशाहिदा करे, देखे, अज़ाबहुमा, सज़ा उन दोनों की को, ताइफ़तुन, एक जमात, मिनल मोमिनीन, हकीकी ईमान वालों को। जब उनको कोड़े मारे जाएं तो हकीकी ईमान वालों की एक जमात जो है उन्हें देखने के लिए मौजूद होने चाहिए, ताकि जब कोड़े लगें तो देखने वालों को इबरत हासिल हो कि ये जुर्म जो है इसकी बड़ी कड़ी सज़ा है, कभी इसके बारे में सोचना भी नहीं है। अज़ानी, हकीकी ज़िना करने वाला मर्द जो है, ला यनकिहु, वो ना निकाह करे, इल्ला ज़ानियतन, मगर ज़ानी औरत से, ज़िना करने वाली औरत से, और मुशरिकतन, या शिरक करने वाली औरत से। ज़िना करने वाला मर्द जो है वो पाक साफ औरत से निकाह नहीं कर सकता, बल्कि वो ज़िना करने वाली औरत या मुशरिक औरत, शिरक करने वाली औरत जो है उसके साथ निकाह करे। तो मुशरिक औरत जो है और ज़िना करने वाली औरत जो है उनको अल्लाह ताला ने एक जैसे जो है वो शुमार किया है कि जिस तरह जो है ज़िना करने वाला गलीज़ है, इस तरह मुशरिक जो है वो भी जो है वो गलीज़ है, नापाक है। तो फरमाया कि हकीकी ज़िना करने वाला शख्स ला यनकिहु, ना निकाह करे, इल्ला ज़ानियतन, मगर ज़ानी औरत से, और मुशरिकतन, या शिरक करने वाली औरत से। वज़ानियत, और हकीकी ज़िना करने वाली औरत, ला यनकिहुहा, ना निकाह करे उससे, इल्ला ज़ानिन, मगर ज़िना करने वाला मर्द,
اور مشرکن یا شرک کرنے والا مرد، زانیہ عورت سے پاک دامن مرد جو ہے نکاح نہیں کرے گا، زنا کرنے والا مرد نکاح کرے گا زانیہ عورت سے، یا مشرک جو ہے مرد وہ نکاح کرے گا۔ وحرم ذالک، اور حرام کر دیا گیا ہے اس کو، علی المؤمن، اوپر حقیقی ایمان والوں کا۔ یہ غلیظ ناپاک جو ہیں زنا کرنے والے یا مشرک، ان سے پاکیزہ ایمان والے لوگ جو ہے، خالص کردار والے، پاکیزہ کردار والے لوگ جو ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ ان کا نکاح حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ اور یہ چھان بین کر لینی چاہیے جو ہے شادیوں سے پہلے۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، المحصنات، حقیقی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یاتو، نہیں آتے وہ، باربعۃ، ساتھ 4 شہداء، گواہوں کے۔ جو لوگ عورتوں پر یا مردوں پر جو ہے وہ بہتان پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں زنا کا، اگر اپنے زنا کے بہتان کے ساتھ 4 گواہ نہیں لاتے ہیں جنہوں نے زنا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس عمل کو دیکھا ہو، 4 مرد نہیں لاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ فجلدوہم، پس کوڑے مارو ان کو، 80 جلدتاً کوڑے۔ جو بغیر 4 گواہوں کی کسی پاک دامن عورت پر جو ہے زنا کا بہتان لگا دیتے ہیں، ان کی سزا 80 کوڑے ہے۔ 4 گواہ ہوں گے تو پھر جو ہے کوئی شخص جو ہے کسی عورت کے بارے میں اب جو ہے وہ اپنی زبان کھولے گا، ورنہ 4 نہیں ہوں گے، 3 ہوں گے تو پھر بھی اس کو جو ہے 80 کوڑے پڑ جائیں گے۔ اس کی بڑی احتیاط جو ہے اللہ رب العزت نے سکھائی ہے کہ خواہ مخواہ جو منہ میں آ گیا نکال دیا اور دوسرے کو جو ہے ذلیل کر کے رکھ دیا معاشرے میں بغیر جھوٹ بول کر، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ فجلدوا سماہم، پس کوڑے مارو ان کو، 80 کوڑے، جلدتاً کوڑے۔ ولا تقبلوا، اور نہ تم قبول کرو، لہم، واسطے ان کے، شہادتاً، گواہی، ابدا، کبھی بھی۔ یہ بغیر 4 گواہوں کے کسی پاک دامن عورت پر جو ہے، نیک پاک عورت پر جو بہتان لگانے والے ہیں، اگر 4 گواہوں کے بغیر بہتان لگاتے ہیں تو ان کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی، اور آئندہ اس کی کبھی بھی کسی معاملے میں گواہی کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ، ہم الفاسقون، وہی ہیں حقیقی نافرمان۔ جب نبی علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، تو ایک جگہ شام ہو گئی، وہاں نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، رات رہے، تو صبح چلنے کا وقت تھا، نماز فجر کی نماز کے بعد، ابھی اندھیرا ہی تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے دیکھا کہ جو ہار جو ہے ان کا ٹوٹ کر گر گیا، تو وہ جو اس سے پہلے وہ جو ہے دور جو ہے قافلے سے بڑی دور گئے تھے قضاء حاجت کے لیے، جب واپس آئے دیکھا کہ ہار نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ ادھر وہاں چلے گئے تلاش کرنے کے لیے، اور ان کے جانے کے بعد قافلہ جو تھا وہ چل پڑا۔ اونٹ پر جو ہے ان کی جو پالکی تھی وہ رکھی ہوئی تھی، اونٹ والے نے سمجھا کہ ام المومنین جو ہے پالکی میں ہیں، لہٰذا انہوں نے اونٹ جو تھا وہ اٹھا کر اس کو چلا لیا قافلے کے ساتھ، اور اس طرح جو ہے ام المومنین جو ہے وہ پیچھے رہ گئیں۔ تو جب واپس آئی ہیں تو دیکھا کہ جہاں اونٹ بیٹھا ہوا تھا وہاں گرا ہوا تھا وہ ہار جو تھا، تو ایک آدمی کی نبی علیہ السلام ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ قافلے کے بعد جو ہے وہ اس جگہ کے جو ہے وہ تلاش کر کے کوئی کسی کی چیز نہ رہ گئی ہو، تو وہاں جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ قافلے کے چلنے کے بعد جو ہے وہ آخر میں چلے گا۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ذکر جو ہے ام المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ان کو جو ہے اپنے اونٹ پر سوار کر کے اور اونٹ کی رسی پکڑ کر جو ہے وہ چل پڑا اور قافلے میں شامل ہو گیا۔ اس قافلے میں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے جو ہے یہ
بکواس کرنا شروع کر دی کہ یہ جو ہے عزت والے لوگ جو ہے مدینہ میں جا کر جو ہے بے عزتوں کو جو ہے مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو منافق نے عزت والا بنا دیا اور نبی علیہ السلام کو جو ہے نعوذ باللہ بے عزت بنا لیا۔ اس طرح اس نے بکواس کی۔ بہرحال مدینہ میں جو ہے منافق نے جو ہے یہ بات جو تھی وہ پھیلا دی۔ اب منافق جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور ان کی باتوں میں 3 خالص ایمان والے بندے جو تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھانجا تھا، ایک شاعر نبوت حسان بن ثابت انصاری تھے جو شاعر تھے اور نبی علیہ السلام کو جو ہے شعر جو ہے سنایا کرتے تھے، ان کے شعر بڑے پاکیزہ ہوتے تھے۔ اور تیسرے ایک حمنہ نامی عورت تھی۔ یہ تینوں جو ہے یہ بھی منافقین کے ساتھ انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ تو جب یہ صورت اتری ہیں، یہ آیتیں اتری ہیں سزا کی، تو ان تینوں کو جو ہے 80 کوڑے مارے گئے، خالص ایمان والوں کو۔ منافقوں کو کچھ نہیں کہا نبی علیہ السلام، ان کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ تو یہ جو 3 تھے خالص ایمان والے، حضرت ابوبکر صدیق کا بھانجا شاعر نبوت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ اور حمنہ نامی عورت تھی ایک، ان 3 خالص ایمان والوں کو پھر 80 کوڑے جو تھے وہ لگائے گئے اس حکم کے تحت کہ اگر کوئی بغیر ثبوت کے کسی پر بہتان لگاتا ہے، زبان کھولتا ہے، تو اس کو جو ہے 4 گواہوں کی نہ ہونے کی وجہ سے بولتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو اس کو 80 کوڑے سزا ہوگی۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر سے ہم نے اس صورت کے اترنے پر جو ہے اس سزا کو لاگو کر دیا ان خالص ایمان والوں پر، اور منافقین کو جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، بعد اس کے، واصلحوا، اصلاح کر لیں۔ بیان یہ ہے کہ اگر 4 گواہوں کے بغیر کسی پاک دامن عورت پر جو ہے الزام لگائیں، بہتان لگائیں، تو ان کو 80 کوڑے پڑیں گے، اور آئندہ ان کی جو ہے کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آگے اللہ نے اللہ کے ساتھ استثناء کر دیا کہ سوائے ان لوگوں کو جو توبہ کر لیں، جو اپنے اس گناہ پر اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ تو اگر وہ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر ان کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتی ہے آئندہ کے لیے، اور اگر توبہ نہ کریں تو پھر آئندہ کے لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو بہتان لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن، اور نہیں ہوتے، لہم، واسطے ان کے، شہداء، گواہ، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جانوں کے۔ اگر یہ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کی بیوی جو تھی کسی غیر آدمی کے ساتھ جو ہے برائی میں مصروف تھی، تو اب وہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ وہ تو اکیلا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ طریقہ کار جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ، اور نہ ہو واسع ان خامدوں کے، شہداء، گواہی دینے والے، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کے، فشہادت، پس گواہی ہے، احدہم، ہر ایک کی ان میں سے، 4 شہادات، 4 گواہیاں، باللہ، ساتھ اللہ کے۔ اب وہ شخص جو ہے جس نے گھر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی غیر مرد کے ساتھ برائی میں مصروف ہے، اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو اب وہ کیا کرے گا کہ قاضی کی عدالت میں جا کر جو ہے وہ مقدمہ کرے گا، اور قاضی جو ہے وہ اس کی بیوی کو بلا لے گا، اور عدالت میں جو ہے آدمی جو ہے پہلے جو ہے وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا، اللہ کی قسم 4 دفعہ کھائے گا کہ انہو، کہ بے شک وہ، لمن الصادقین، البتہ سچوں میں سے ہے۔ 4 دفعہ وہ عدالت میں مرد جو ہے قسم کھا کر وہ بیان دے گا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے، وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ جو ہے وہ کہے گا،
انا لعنت اللہ ہے کہ بے شک لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی علیہ اوپر اس کے، ان کا نا اگر ہے وہ مرد من الکاذبین حقیقی جھوٹوں میں سے۔ 4 قسمیں کھا کر جو ہے وہ بیان دے گا عدالت میں کہ بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے، سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ قسم کھا کر کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ وَيَدْرَأُ اور ہٹا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، انہا اس عورت سے العذاب خاص عذاب کو۔ اب اس نے مرد نے تو اپنی قرآن کے مطابق جو ہے قسمیں کھا کر جو ہے گواہی مکمل کر دی۔ اب جو ہے مرد کی گواہی پر فوری طور پر سزا نہیں دے دی جائے گی عورت کو، اب عورت کو بھی جو ہے بولنے کا جو ہے حق دیا جائے گا۔ تو وہ کیا کرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اور دور کر دیا جائے گا اس عورت سے خاص عذاب کو، یعنی زنا کے عذاب کو۔ ان تشہد یہ کہ وہ عورت گواہی دے، 4 گواہیاں، شہادات گواہیاں باللہ ساتھ اللہ کے۔ پھر عورت جو ہے وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر جو ہے وہ عدالت میں کہے گی کہ انہو بے شک وہ شخص جو ہے لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب عورت جو ہے قاضی کے سامنے جو ہے مرد کی گواہیاں مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی، اب عورت جو ہے وہ قاضی کی عدالت میں 4 دفعہ قسم کھا کر جو اللہ کی، تو وہ کہے گی کہ یہ شخص جو ہے جھوٹا ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں دفعہ جو ہے وہ کہے گی انا غضب اللہ ہے کہ بے شک غضب نازل ہو اللہ تعالیٰ کا علیہ اوپر اس عورت کے، ان کانا من الصادقین اگر ہے یہ شخص سچوں میں سے۔ 5ویں دفعہ 4 قسموں کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے 5ویں دفعہ قسم کھا کر کہے گی کہ اگر یہ بندہ جو ہے سچا ہو تو اس عورت پر جو ہے اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو یہ دونوں طرف سے جو ہے کارروائی عدالت میں مکمل ہو گئی، اور اس طریقے سے عورت جو ہے وہ سزا سے بچ جائے گی، کیونکہ اس نے بھی 4 قسمیں کھا کر 5ویں دفعہ اس نے کہا ہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ بندہ سچا ہو میرے خلاف، تو اب اس کو عورت کو سزا نہیں دی جائے گی، اب اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ جب اس نے 4 قسمیں کھا لی ہیں کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اگر کیا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اگر یہ شخص جو ہے میرے بارے میں سچ کہہ رہا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اب یہ معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں کو جو ہے صحیح جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ ان کی پکڑ کریں گے۔ ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا علیکم اوپر تمہارے اے ایمان والو، ورحمت ہو رحمت اس کی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کر لی تھی، منافق جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ پر جو ہے برائی کا بہتان لگا رہے تھے، اور صحابہ کرام پریشان تھے، وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ ہم کیا بات کریں بغیر ثبوت کے، جو ہے وہ خاموش تھے۔ اب ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو خاموش رہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا اوپر تمہارے، وَرَحْمَتُهُ رحمت اس کی، فی الدنیا وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر اے صحابہ کرام تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں اللہ سزا دیتا کہ تم خاموش کیوں رہے۔ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی کے پیش نظر کہنا چاہیے تھا کہ نبی کی بیوی جو ہے بدکار نہیں ہو سکتی، بری نہیں ہو سکتی، تمہیں کہنا چاہیے تھا منافقین کے مقابلے میں کہ نبی پاکیزہ ذات ہے، اس کی بیوی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ بیڈ کریکٹر نہیں ہو سکتی، تمہیں کہنا چاہیے تھا، تم خاموش رہے، یہ خاموشی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر، یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں بھی سزا ملتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جاؤ جو آئے
بالعفق کے ساتھ خاص جھوٹ کے، جن لوگوں نے، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جو ہے خاص جھوٹ لگایا بدکاری کا، اس وقت وہ ایک جماعت ہے منکم، تم میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، جن منافقین نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا ہے، وہ تم میں سے ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوہ، نہ تم خیال کرو، نہ حساب لگاؤ، نہ خیال کرو اس معاملے کو شرن، برا، لکم، واسطے اپنے۔ اگر یہ واقعہ ہو گیا ہے تو اس میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ واقعہ جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس واقعے پر جو ہے قیامت تک جو ہے قانون نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ جو ہے بغیر گواہیوں کے جو ہے اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ جو ہے جھوٹے ہیں۔ ایمان والے شامل ہوتے ہیں اس میں، جس سے 3 صحابہ جو تھے وہ بھی پروپیگنڈے میں شامل ہوئے، ان کو 80 کوڑے سزا مل گئی، اور جو صحابہ کرام خاموش رہے ان کو بھی اللہ نے جو ہے تنبیہ کر دی کہ یہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں بھی سزا ملتی۔ تو اس طرح جو ہے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جاؤ جو آئے بالعفق کے ساتھ اس خاص جھوٹ کے بہتان کے، اس وقت ان میں ایک جماعت ہے منکم، تم میں سے۔ لا تحسبوہ، نہ تم خیال کرو اس کام کو، اس بہتان والے کام کو، شر لکم، کہ بے برا ہے واسطے تمہارے۔ اس سے منافق جو ہے وہ ننگے ہو گئے، کوئی اس میں جو ہے تمہارے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہے اس منافقین کے جھوٹ کی وجہ سے سورہ نور اتار کر اس مسئلے کا حل بھی بیان کر دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، اور دیگر جو ہے معاملات جو ہے اس بارے میں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حل جو ہے اس صورت میں اتار دیا۔ بل ہوا خیر لکم، بل بہتر ہے واسطے تمہارے، کہ اس صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زنا کے معاملے میں جو ہے جو سزائیں ہیں، طریقہ کار ہے، اس کو اتار دیا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، واسطے ہر شخص کے منہم ان منافقین کے، مکتسب، جو انہوں نے کمایا، من الاسم، حقیقی گناہ میں سے۔ یہ منافقین یا خالص ایمان والے جنہوں نے زبان کھولی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، 3 فرد جو تھے، ابو بکر صدیق کا بھانجا اور حمنہ نامی عورت اور حسان بن ثابت انصاری، ان تینوں کو سزا مل گئی 80 کوڑے، اور منافقین کو جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا گیا کہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ تو فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ، واسطے ہر شخص کے منہم ان میں سے، بہتان لگانے والوں میں سے، مکتسب، جو کچھ اس نے کمایا، من الاسم، اس میں گناہ میں سے، ان کو ان کے گناہ کی دنیا میں بھی سزا مل گئی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس دنیا کی سزا کے بعد جو ہے معاف کرے یا بعض پرس کر لے، یہ اس کی مرضی۔ والذی، اور وہ لوگ، تولا، جو پھرا، کبرہ، اپنی بڑائی پر، منہم، ان میں سے، یعنی جو منافقین کا سردار تھا، جو اپنی بڑائی پر جو ہے وہ بڑا پختہ تھا، جھوٹ بولنے پر، بہتان لگانے پر، اس کے لیے کیا ہے، لہو، واسطے اس شخص کے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ جو منافقین کا سردار ہے جس نے یہ بات شروع کی تھی بہتان کی، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ہمارے ہاں۔ والذی، اور وہ شخص، تولا، جو پھرا، کبرہ، اپنی بڑائی پر، جو اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتا تھا منافقین کا سردار ہوتے ہوئے، اور اس نے جو ہے اپنی بڑائی بیان کی کہ عزت والے جو ہے مدینہ میں جا کر جو ہے وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے، اس نے اپنے آپ کو عزت والا بنا لیا اپنے آپ ہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے میرے ہاں۔ لولا، اگر، کیوں نہیں، اس سمیت تم، جب سنا تم نے ہو اس بہتان کو، ظنّا، یقین کیا، المومنون، حقیقی ایمان والے مردوں نے، والمومنات، اور حقیقی ایمان والی عورتوں نے، بانفسہم، بیچ اپنے دلوں کے، خیرن، بھلائی۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ایمان والوں سے، مردوں اور عورتوں سے، کہ تم نے اپنے دل میں خیر کیوں نہیں جو ہے پیدا کی، کہ نبی جو ہے وہ ساری امت سے افضل ہے اور ساری امت سے بڑھ کر معزز اور پاکیزہ ہے، اس کی بیوی جو ہے گندی کس طرح ہو سکتی ہے، ناپاک کس طرح ہو سکتی ہے، مجرم کس طرح ہو سکتی ہے۔ جب بھی تم نے یہ بہتان سنا تھا
تو تم نے کیوں نہیں یقین کیا اس بات کے اس واقعے پر؟ اپنے دلوں میں خیر کا یقین کیوں نہیں کیا، بھلائی کا یقین کیوں نہیں کیا کہ نبی کی بیوی ایسے نہیں ہو سکتی؟ تمہیں اپنے دلوں میں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ منافقین کی شرارت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی پاکیزہ کردار کی مالک ہے، اور ان کو جو ہے منافقین کے ساتھ جو ہے نفرت ہونی چاہیے تھی، اور تمہیں جو ہے اپنے دلوں میں یہ چیز داخل کرنی چاہیے تھی کہ یہ سراسر جو ہے یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے کیوں نہیں کہا مومنین نے کہ ھذا افک مبین، یہ تو جھوٹ ہے کھلا، یہ تو بہتان ہے کھلا۔ منافقین کو چاہیے تھا کہ اپنے دلوں میں جو ہے خیر اور بھلائی اور نبی علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں پاکیزگی جو ہے داخل کر لیتے، اور منافقوں کے بارے میں کہتے یہ منافقین کا کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ لولا، کیوں نہیں، جاؤ، وہ منافق آئے، علیہ، اوپر اس بات کے، بہتان کے، باربعۃ، ساتھ 4 شہداء، گواہوں کے۔ منافقین نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا تو 4 گواہیاں کیوں نہیں پیش کی انہوں نے؟ بغیر گواہیوں کے انہیں بولنا شروع کر دیا ہے۔ فَإِذْ لَمْ، پس جب نہ، یا تو وہ آئے بالشہداء، ساتھ حقیقی گواہوں کے، اگر وہ منافق بغیر 4 گواہوں کے جو ہے یہ جو ہے انہوں نے جھوٹ بولنا، بہتان لگانا شروع کر دیا نبی علیہ السلام کی بیوی پر، تو اس کو وہ کون ہے اللہ کی نظر میں؟ فاولائکا، پس یہ عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کے، ہم وہی ہیں الکاذبون، حقیقی جھوٹ بولنے والے۔ جو منافق بغیر 4 گواہوں کے جو ہے وہ انہوں نے زبان کھول دی ہے، بولنا شروع کر دیا ہے ام المومنین کے خلاف، تو یہ جو لوگ ہیں حقیقی جھوٹے ہیں۔ بغیر دلیل کے، بغیر 4 گواہوں کے جو بہتان لگاتا ہے وہ شخص جھوٹا ہے۔ اسی لیے 3 صحابہ جو ایمان والے تھے ان کو 80 کوڑے سزا مل گئی تھی، اور منافقین کو جو ہے اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ میں ان سے جو ہے ان کو سزا میں دوں گا۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا، مہربانی اللہ تعالیٰ کی، علیکم، اوپر تمہارے، اے ایمان والے۔ اب صحابہ کرام سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، پھر دنیا، بیچ اس دنیا کے، والآخر، اور بیچ پیچھے آنے والی زندگی کے، دونوں جہانوں میں، اللہ دونوں جہانوں کی بات کر رہے ہیں کہ اے نبی کے ماننے والے ایمان والو، اگر تم پر دنیا میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اور آخرت میں اللہ کا فضل اس کی رحمت دونوں نہ ہوتے، لمسکم، البتہ چھوتا تم کو، فیما، بیچ اس کے، جو افضتم، تم نے شروع کیا، تم داخل ہوئے، فیہ، بیچ اس کے، عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا۔ یہ اللہ کا تم پر دنیا میں فضل اور رحمت ہے، اور آخرت میں بھی تم پر ایمان والو صحابہ کرام، آخرت میں بھی تم پر اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فیصلہ فرما دیا کہ نبی پر ایمان لانے والے صحابہ کرام جو ہے ان پر اس دنیا میں بھی اللہ کا فضل نازل ہو رہا ہے اور اس کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی ان پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو یہ دونوں جہانوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں جہانوں کا فیصلہ کر دیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو ہے ان پر دنیا میں بھی اللہ کا فضل اور رحمت نازل ہو رہی ہے، اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کا فضل اور رحمت ہی نازل ہوگا، اور یہ اس رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں سورہ نور کے اندر یہ 14 نمبر آیت ہے، اس کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے نبی کے صحابہ جو ایمان لانے والے ہیں ان پر میرا دنیا میں بھی فضل اور رحمت ہے، اور آخرت میں بھی فضل اور رحمت ہے۔ تو جس کو آخرت میں جو ہے فضل اور رحمت بھی مل گیا ساتھ، تو وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے تو جنتی ہونے کا جو ہے کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ فیصلہ دے رہا ہے قرآن پاک میں، یہ فیصلہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان صحابہ کرام پر جو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی ہے، ان پر دنیا میں بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن بھی ان پر اللہ کا فضل اور رحمت نازل ہوگی، اور یہ اللہ کے فضل اور رحمت سے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔
یہ فیصلہ کن جو ہے وہ آیت ہے۔ اب اگر کوئی لوگ جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں کہ جی یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، ہمارا قرآن جو ہے وہ ہمارا امام غائب لے کر چلا گیا، یہ سب جو ہے من گھڑت باتیں ہیں۔ قرآن کی باتیں نہ ماننے کے لیے من گھڑت باتیں بنائی ہیں کہ جی ہمارا قرآن جو تھا وہ اور تھا، 40 پارے تھے اس کے، اور یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، ہمارا قرآن جو ہے وہ امام صاحب لے گئے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے انہوں نے اس قرآن کے فیصلوں کو نہ ماننے کے لیے من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے صحابہ کرام پر اللہ کا فضل اور رحمت دنیا میں اور آخرت میں نہ ہوتے تو لمسکم، البتہ چھوتا تم کو اے ایمان والے صحابہ، فیما بیچ اس کے جو افس تم نے شروع کیا، تم جو ہے جو داخل ہوئے یعنی خاموشی اختیار کی، فی ہے بیچ اس کے اس معاملے کے، عذاب و عظیم، عذاب بہت بڑا۔ تم نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ نبی پاک ہے، نبی کی بیوی بھی پاک ہوتی ہے، نبی کی بیوی جو ہے وہ گندی نہیں ہو سکتی، اس طرح نبی کی توہین ہے یہ نبی علیہ السلام پر جو ہے، آپ کی بیوی پر بہتان جو ہے، یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ لیکن کیا کریں، جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے قرآن کی باتوں کو، ان کا ہمارے پاس تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم جو ہے جو تم نے رویہ اختیار کیا کہ خاموش رہے، اس پر تمہیں جو ہے اگر اللہ کا فضل رحمت دنیا میں اور اللہ کا فضل اور رحمت آخرت میں نہ ہوتا اللہ کی طرف سے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا عذاب دیتا دنیا میں۔ اس طرح کون نہ ہو جب تم تلقین کر رہے تھے اس کی، منافقین کے جو ہے بہتان کو تم بیان کر رہے تھے بِأَلْسِنَتِكُمْ ساتھ اپنے زبانوں کے، وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِمْ ساتھ اپنے منہوں کے، مَا لَيْسَ جو نہیں تھا لَكُمْ واسطہ تمہارے بِهِ ساتھ اس کے علم کوئی علم۔ تم نے بھی بغیر کسی علم کے جو ہے منافقین کے جو ہے پیچھے لگ کر باتیں شروع کر دی۔ یہ ان 3 کی بات ہے جن کو 80 کوڑے ملے تھے، خالص ایمان والوں کو پڑے تھے، یہ ان کی بات ہے کہ تم نے جو ہے منافقین کی باتوں کو آگے تلقین کرنا شروع کر دیا، یعنی بیان کرنا شروع کر دیا اپنی زبانوں سے، اپنے منہوں سے، اور تمہیں جو ہے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ بغیر علم کے منافقین کے پیچھے چل لگ کر تم نے جو بولنا شروع کر دیا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ اور تم خیال کرتے ہو اس معاملے کو، هَيِّنًا آسان، معمولی، تم اس واقعے کو بہت معمولی سمجھتے ہو، چھوٹی بات سمجھتے ہو۔ وَهُوَ اور وہ بات عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے عظیم بہت بڑی ہے۔ تمہارے لیے یہ جو ہے نبی کی بیوی پر بہتان لگانا جو ہے منافقین کا، یا وہ 3 بندے جو ہے جنہوں نے غلطی کی، جن کو 80 کوڑے سزا پڑ گئی، تم نے اس کو جو ہے معمولی بات لیا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی پاک دامن عورت پر بغیر گواہوں کے جو ہے بہتان لگانا اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تم نے اس کو معمولی سمجھ لیا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم حساب لگاتے ہو اس معاملے کو، هَيِّنًا آسان، معمولی سمجھتے ہو اس کو۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ اور وہ پاس اللہ تعالیٰ کے عظیم بہت بڑا معاملہ ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ هَيِّنًا کے معنی چھوٹا، معمولی۔ وَلَوْلَا اور کیوں نہیں اس سمیت منہ ہو جب سنا تم نے اس بات کو، تم نے کہا، تم نے کیوں نہیں کہا یہ سن کر، بہتان منافقین کا سن کر جو ہے کیوں نہیں کہا کہ ما یکون لنا نہیں ہے لائق بات سے ہمارے، ان نتکلم یہ کہ ہم کلام کریں، باتیں کریں، بہذا ساتھ اس معاملے کے۔ تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کی بیوی اور نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے؟ نبی پاک ہے، اس کی بیوی پاک ہے، ہمیں ایسی باتوں کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہتان ہے بہت بڑا۔ تم مومنین کو جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ نبی کی ذات پاک ہے، نبی کی بیوی پاک ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے منافقین کی طرف سے، ہم اس کے بارے میں جو ہے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ یعظکم نصیحت کرتا ہے، واضح و نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، ان تعودوا یہ کہ تم دوبارہ ایسی حرکت کرو، ایسی حرکت جو ہے تمہیں کرنے سے اللہ تمہیں روکتا ہے آئندہ کے لیے، آئندہ یہ غلطی نہ کرنا،
جو اب غلطی کی ہے کہ 3 بندے جو ہے وہ منافقین کی باتوں کے ساتھ میں شامل ہو گئے، جن کو 80 کوڑے سزا ملی، اور باقی خاموش رہے۔ ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، نبی کی ذات، نبی کی بیوی جو ہے وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ لمثلہ ہی، واسطے اس مثال کے ابدا کبھی بھی آئندہ تم نے ایسی مثال قائم نہیں کرنی کہ بغیر گواہوں کے جو ہے کسی پاک دامن عورت پر جو ہے تم بہتان لگا دو۔ یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آئندہ جو ہے اس بات کا اعادہ نہیں کرنا، اس بات کو دوبارہ اس پہ جو ہے اختیار نہیں کرنا کہ بغیر 4 گواہوں کے ثبوت کے تم جو ہے کسی پاک دامن عورت پر جو ہے وہ تم اپنی زبان کھول دو۔ اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ ایمان والوں کو جو ہے بغیر 4 گواہوں کے قیامت تک جو ہے اللہ نے قانون بنا دیا کہ بغیر ثبوت، 4 گواہوں کے ثبوت کے، وہ کسی بھی عورت پر، نبی کی بیوی ہو یا کوئی اور ہو، کسی پر بہتان نہیں لگا سکتے۔ اور آج ایک بدبخت جو ہے فرقہ جو ہے وہ اب بھی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ پر جو ہے ایسے ایسے بہتان لگا رہا ہے کہ جو سن نہیں سکتا بندہ۔ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت برس گئی ہے کہ وہ اس جھوٹ ہی بول رہے ہیں بس۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو آیات واسطے تمہارے یہ تمام آیتیں، نصیحتیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، بہت زیادہ علم والا ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تشیع، یہ کہ پھیل جائے، تشیع اشاعت کرنا، اشاعت کے معنی پھیلانا، ان تشیع یہ کہ پھیل جائے، الفاحشۃ و حقیقی بے حیائی، فی الذین، بیچ ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے ماحول میں بے حیائی پھیلے، لہم، واسطے ان لوگوں کے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے، والآخر، اور بیچ آخرت کے۔ جو بے غیرت اور بے حیا جو ہے مومنین کے معاشرے میں خاص بے حیائی جو ہے بہتان طرازی کی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم، اور تم اے لوگو لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اللہ لوگوں کے سینوں کی باتوں میں جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں کون سی خباثت اور گندگی بھری ہوئی ہے اور کن کے سینے پاک ہیں، اللہ سب کے بارے میں جانتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیکم، اوپر تمہارے اے نبی کے صحابہ، ورحمتہ، اور اس کی رحمت۔ آدھا جملہ اللہ نے بولا یہاں، آگے آدھا کیا ہے، تو تم پر اللہ کا دنیا میں بھی عذاب ہوتا، آخرت میں بھی عذاب ہوتا۔ تم پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور رحمت ہے اللہ کی تمہارے لیے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی۔ تمہارا خاموش رہنا جو ہے یہ بھی جرم ہے۔ تمہیں بولنا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام پاکیزہ پیغمبر ہیں، ان کی بیوی پاکیزہ ہے اور جو ہے وہ غلیظ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف، بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت نرمی اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لو جی دوبارہ پڑھ لیں اس کو۔ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت، یہ سورت ہے، انزلناہا، اتارا ہے ہم نے سورت کو، وہ فرضناہا، اور لازم کر دیا، فرض کر دیا ہم نے سورت کو، اس کے سارے احکام جو ہے لوگوں پر فرض کر دیے۔ وانزلنا، اور اتاری ہم نے، فیہا، بیچ اس سورت کے، آیات، آیتیں، نصیحتیں، بینات، روشن۔ یہ ایسی نصیحتیں اس سورت کی جو دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہیں ان آیتوں سے نصیحت پکڑنی چاہیے جو اللہ نصیحتیں تمہیں کر رہے ہیں۔ الزانیہ، تو حقیقی زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور حقیقی زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا، پس کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان میں سے، 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ جو کنوارے جو ہے برائی کریں، زنا کریں، ان کو 100 کوڑے کی سزا دو۔ لیکن الزانی الف لام لگا ہے، الزانی، الزانیہ الف لام لگا کہ باقاعدہ قاضی کی عدالت میں ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو جائے،
صرف بہتان لگانا کافی نہیں ہے، یہ تو جرم ہے۔ جب تک جو ہے قاضی کی عدالت میں 4 گواہ پیش کر کے جو ہے ان کو ثابت نہ کیا جائے کہ انہوں نے زنا کیا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، الزانی الزانیۃ دونوں کے بعد الف لام لگا ہوا ہے، حقیقی زنا کرنے والے مرد اور حقیقی زنا کرنے والی عورت، تو ثابت ہو جائے عدالت میں 4 گواہوں کے ساتھ، پھر جو ہے ان کو 100 کوڑے مارنے۔ یہ نہیں کہ کسی نے جو ہے بکواس کر دی ہے کسی کے خلاف اس کو 100 کوڑے لگ جائیں گے، نہیں، عدالت میں پورا جو ہے گواہوں کے ساتھ مقدمہ چلے گا، پھر کوڑے پڑیں گے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور نہ پکڑے تم کو بِهِمَا ساتھ ان دونوں مرد عورت جو ہے زنا کرنے والے ان کے ساتھ، رافت کوئی نرمی، فی دین اللہ، بیچ اللہ کے دین کے، اللہ کے دین میں ان کو سزا دیتے ہوئے 100 کوڑے مارتے ہوئے کوئی نرمی اختیار نہیں کرنی۔ ان کنتم مؤمنون، اگر ہو تم ایمان رکھتے باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر، ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، ولیشہد، اور چاہیے کہ گواہی دیں، حاضر ہوں، مشاہدہ کریں، عذابہما، ان دونوں کی سزا پر، طائفتن، ایک جماعت، من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے، حقیقی ایمان والوں کی ایک جماعت جو ہے وہ زانی مرد اور زانیہ عورت جو ہے ان کی کوڑوں کی سزا پر جو ہے وہ حاضر ہوں، وہ دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بہت برا حشر ہوتا ہے جب کوڑے پڑتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ہے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ الزانی، حقیقی زنا کرنے والا مرد، جو ثابت ہو جائے عدالت میں کہ زانی ہے، لا ینکح، وہ نہیں نکاح کرے گا، الا زانیتن، مگر زنا کرنے والی عورت سے، و مشرکتن، اور شرک کرنے والی عورت سے۔ حقیقی زانی جو ہے جو ثابت ہو جائے عدالت میں، وہ نکاح کسی پاک دامن عورت سے نکاح نہیں کر سکے گا، اس پر حرام ہے۔ وہ نکاح کرے گا تو کسی زانیہ عورت سے یا مشرک عورت سے جو ہے وہ کرے گا۔ زانی بھی ناپاک غلیظ ہے، اور مشرک جو ہے شرک کرنے والا یہ بھی ناپاک اور غلیظ ہے۔ اسی لیے جو ہے تاکید کی گئی نبی علیہ السلام کہ جب رشتہ کریں آپ تو لڑکے اور لڑکی کا عقیدہ ضرور دیکھیں کہ وہ اس کے عقیدے میں کہیں شرک نہ ہو، خرابی نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں بڑے افسوس دکھ کی بات ہے کہ جی لڑکا باہر گیا، بس یہی چیز جو ہے لڑکا باہر گیا، فٹافٹ کر دو نکاح، جبکہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کافروں کے ملک کی طرف ہجرت نہ کرو۔ آپ کی پھوپھی کا بیٹا جو ہے پہلی ہجرت کے موقع پر جب حبشہ کے ملک، عیسائی ملک کی طرف جو ہے مسلمانوں نے، مکہ کے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، تو اس میں جو ہے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اور ان کے خامد نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے تھے، تو وہ بھی دونوں گئے وہاں حبشہ۔ تو وہ جو ان کے خامد تھے ام حبیبہ کے، تو وہ جو ہے وہاں جا کر عیسائیوں کے اندر جو ہے رہ کر وہ عیسائی بن گئے، اور انہوں نے عیسائیوں کے اندر بیٹھ اٹھ کر جو ہے شراب پینا شروع کر دی، اور اسی حالت میں وہاں وہ جو ہے ان کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام نے کہ جو ہے سامنے ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ کافروں کے ملک کی طرف ہجرت نہ کرو، کافروں کے ملک میں نہ جاؤ، ان کا ماحول، ان کا معاشرہ جو ہے وہ غلیظ ہے، گندہ ہے۔ لیکن ہمارے باجی منڈا باہر گیا ہے، فٹافٹ کرو جی شادی کر دو، منڈا باہر گیا، منڈا وہاں جا کیا کرتا ہے؟ وہ کیا وہ کہاں گورنر لگا ہوا ہے، کوئی وزیر اعظم لگا ہے، کوئی صدر لگا ہے اس ملک کا؟ وہ پر منڈا باہر گیا جی۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ہے اندھا دھند جو ہے سارے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ منڈے کا عقیدہ جو ہے وہ مشرکانہ تو نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، دیکھتے ہی نہیں ہیں، بس منڈا جی باہر گیا۔ ایک کوئی جو ہے لگن لگی ہوئی ہے کہ منڈا باہر گیا جی، وہ کیا کرتا ہے جا کر وہ وہاں؟ وہ تو کافروں کے ماحول میں رہ رہا ہے، اس کے ایمان کا اعتبار ہے ہی نہیں کوئی بھی۔ وہ برے معاشرے میں، کافروں کے معاشرے میں رہ کر جو اس کا ایمان کس طرح سلامت رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن کی تربیت ہو اپنے ملک میں، اپنے گھر میں قرآن و سنت کے مطابق جو ہے تربیت ہو، وہ کسی مجبوری میں جا سکتے ہیں کہ ان کی تربیت جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، وہ وہاں جا کر جو ہے ان کے بگڑنے کے چانسز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ وہ تو کسی وقتی طور پر کسی مجبوری میں جا سکتے ہیں۔ عام لوگوں جو بالکل جاہل ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، کلمے کا نہیں پتہ ہے، ان کا باہر جانا خطرناک ہے۔
اور ان کے ساتھ جو ہے اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنا یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دارالکفر کی طرف ہجرت نہ کرو، کافروں کے ماحول میں نہ جاؤ، ان کا گندہ ماحول ہے، تم بھی گندے ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے اسلام کی جو ہے تلقین ہے، لیکن ہم جو ہے بس دنیا دیکھتے ہیں، بس یہ منڈا باہر گیا ہے، اتنے کی کرتا ہے جا کے یہ نہیں پتہ، کوئی گورنر نہیں لگا ہے، کوئی صدر نہیں لگا اتنے جا کے، وزیر اعظم نہیں لگا، کوئی محنت مزدوری کرنی انہیں، وہی لب گئی تو ٹھیک ہے، نہیں لبھی تو بھوکے سوتے رہو۔ تو یہ ہے، یہ ہمارا جنون ہے کہ بس یہ منڈا گیا فٹافٹ جو ہے شادی کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والزانیۃ اور جو ہے اور زنا کرنے والی، حقیقی زنا کرنے والی عورت جو ہے لا ینکحوہا نہ نکاح کرے اس عورت سے الا مگر زنا کرنے والا مرد اور مشرکن یا شرک کرنے والا مرد۔ زانیہ عورت سے جو ہے پاک دامن مرد شادی نہ کرے، اگر کرنی ہے تو زانی مرد اور زانی مشرک مرد جو ہے وہ زانی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وحرم ذالک اور حرام کر دیا گیا ہے اس نکاح کو علی المؤمنین اوپر ایمان والوں، ایمان والے جو ہے خالص ایمان والے کسی بھی زنا کرنے والی عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ والذین اور وہ لوگ یرمون جو بہتان لگاتے ہیں المحصنات حقیقی پاک دامن پاکیزہ عورتوں پر، ثم لم یاتوا پھر نہیں آتے وہ باربعۃ شہداء ساتھ 4 گواہوں کے، فجلدوہم پس کوڑے مارو ان کو، 80 جلدتاً 80 کوڑے۔ جو کسی پاک دامن عورت پر جو ہے بغیر گواہوں کے جھوٹا بہتان لگا دیں زنا کا، ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارو۔ ولا تقبلوا اور نہ قبول کرو لہم بعد سے ان کے، شہادت نہ گواہی ابدا کبھی بھی، جنہوں نے بہتان لگایا بغیر 4 گواہوں کی کسی پاک دامن عورت پر اور ان کو سزا ملی 80 کوڑے، تو اس کے بعد ان کی کبھی گواہی نہ قبول کرنا۔ واولئک اور یہ لوگ ہم الفاسقون وہی ہیں حقیقی نافرمان، یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ الا الذین سوائے ان لوگوں کے توبوا جو توبہ کر لے من بعد ذالک اس کے بعد اس کے واصلحوا اصلاح کر لے۔ ان لوگوں میں سے جن کو کوڑے پڑے ہیں ان کی کبھی بھی گواہی نہیں قبول نہیں کرنی، مگر ان لوگوں کی گواہی قابل قبول ہے جو اس جرم کے بعد جو ہے اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لیں کہ یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، آئندہ نہیں کراں گا۔ توبہ کے ساتھ آئندہ کی جو ہے آئندہ کا وعدہ ہے لازمی کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر ان کی گواہی قبول کر لو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن اور نہیں ہے لہم واسطے ان کے شہداء گواہ۔ آدمی اکیلا ہے کہ اپنے گھر میں وہ داخل ہوا تو اس کی بیوی کسی کے ساتھ برائی میں مصروف تھی، تو اب اکیلا ہے 4 گواہ نہیں ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب جو ہے اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے 4 الا انفسہم مگر ان کی اپنی جو جانیں ہیں، اکیلے وہ گواہ ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ قاضی کی عدالت میں جائے گا، فشہادت و احدہما پس گواہی ہر ایک کی ان میں سے 4 شہادات 4 گواہیاں ہیں باللہ ساتھ اللہ کی۔ وہ قاضی کی عدالت میں جا کر اپنی بیوی کے خلاف 4 قسمیں کھائے گا، اللہ کی 4 قسمیں، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا 4 قسمیں کھا کر کہے گا انہ لمن الصادقین، بے شک وہ شخص جو ہے بچہ سچوں میں سے۔ وہ قاضی کی عدالت میں کھڑا ہو کر کہے گا 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور سچا آدمی ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا اللہ نہ اللہ ہے، یہ کہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی علیہ اوپر اس کے، ان کان من الکاذبین اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے۔ 5ویں دفعہ وہ قسم کھا کر کہے گا قاضی کی عدالت میں کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ اور دور کر دی جائے گی عنہا اس عورت سے العذاب خاص سزا، یعنی زنا کی سزا اس سے دور کر دی جائے گی۔ ان تشہد یہ کہ وہ گواہی دے 4 شہادات 4 گواہیاں باللہ ساتھ اللہ کے۔ اگر مرد کے بعد عدالت میں عورت جو ہے وہ 4 قسمیں کھا کر جو ہے اللہ کی وہ گواہی دیتی ہے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ شخص جو ہے میرے خلاف کہنے والا وہ جھوٹا ہے، میں نے ایسا کام کوئی نہیں کیا،
والخامسۃ، اور پانچویں دفعہ وہ کہے گی انا غضب اللہ ہے، کہ بے شک غصہ ہو اللہ تعالیٰ کا، غضب ہو اللہ تعالیٰ کا علیہا اوپر اس عورت کے، ان کان من الصادقین، اگر ہے وہ حقیقی سچوں میں سے۔ پانچویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر یہ بندہ سچا ہے تو اس عورت پر جو ہے مجھ پر، یعنی وہ عورت کہے گی مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، وہ غضب نازل ہو۔ ولولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا علیکم اوپر تمہارے، رحمت ہو، رحمت اس کی، اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تمہاری پکڑ کر لیتا، تم نے جو ہے خاموشی اختیار کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جاؤ جو آئے، بالعفک کے ساتھ خاص جھوٹ کے، عصبۃ، یہ ایک جماعت ہے منکم تم میں سے، جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغیر گواہوں کے، چار گواہوں کے بہتان لگایا ہے، وہ ایک جماعت ہے منافقین کی، اور جو ہے یہ منافقین کا کھیل ہے، ایمان والوں کا یہ کھیل نہیں ہے۔ لا تحسبوہ، نہ خیال کرو اس کام کو، شرن کے برا ہے، لکم واسطہ تمہارے، یہ اچھا ہو گیا کہ اللہ نے قانون اتار دیا باقاعدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اللہ نے صورت اتاری، اللہ ان کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے، اور جس کی اللہ پاکیزگی بیان کرے اس پر جو ہے کوئی قسم کے شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ بھلو وخیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے واسطہ تمہارے، لکل واسطے ہر شخص کے منہم، ان میں سے ماغتا سوا جو کچھ اس نے کمایا، من الاسم، تمام حقیقی گناہوں میں سے، جو شخص بھی گناہ کو کمائے گا اس کو سزا ملے گی۔ والذی، اور وہ شخص تولا جو پھرا، کبرہ، اپنی بڑائی پر، منہم ان میں سے، جس نے جو اپنی بڑائی سمجھتے ہوئے کہ میں منافقین کا سردار ہوں اپنی قوم کا، اور اس نے بہتان لگایا ہے، اس کے لہو واسطے اس شخص کے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ منافقوں کا سردار جس نے یہ بات نکالی اپنے منہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے خلاف، اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا، کیوں نہیں، اس سمیت ہو، جب سنا تم نے ایمان والو اس بات کو، ظنہ، تم نے کیوں نہیں یقین کیا، المومنون، حقیقی ایمان والے مردوں نے، والمومنات، حقیقی ایمان والی عورتوں نے کیوں نہیں یقین کیا، بانفسہم، ساتھ اپنی جانوں کے، خیرن، اچھا، تم نے اچھا گمان کرنا چاہیے تھا کہ نہیں جی نبی علیہ السلام کی بیوی ایسے نہیں ہو سکتی، تمہارے دلوں میں خیر بھلائی ہونی چاہیے تھی۔ یہ بغیر گناہ جو ہے گواہوں کے گواہی جو ہے یہ تو سراسر جھوٹ ہے، اور تمہارے دلوں میں خیر ہونی چاہیے تھے نبی علیہ السلام اور اس کی بیوی کے لیے کہ نہیں جی نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی۔ وقالو، اور انہوں نے کیوں نہیں کہا ایمان والوں نے، ھذا افک مبین، یہ تو بہتان ہے کھلم کھلا۔ لولا جاؤ، کیوں نہیں آئے وہ منافق علیہ، اوپر اس بات کے، باربعۃ، ساتھ چار، شہداء، گواہوں کے۔ منافقین نے اس بہتان پر جو ہے چار گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا، پس جب لم یاتو، نہیں آئے وہ، بالشہداء، ساتھ حقیقی گواہوں کے، جب منافق جو ہے چار گواہ نہیں لائے تو پھر ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کے، ہم الکاذبون، وہی ہیں حقیقی جھوٹ بولنے والے، اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ، اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیکم اوپر تمہارے، ورحمت، اور رحمت اس کی، پھر دنیا، بیچ اس دنیا کے، والآخرت، اور بیچ آخرت کے۔ اللہ نے جو ہے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا نبی علیہ السلام صحابہ کے بارے میں کہ ان پر دنیا میں بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی ان پر اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہوگی، اور جن پر اللہ کی رحمت اور فضل آخرت میں ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، ان کے جنت میں جانے کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ اور یہ سعادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ صورت اتار کر جو ہے مومنین کو بتا دیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ جو ہے ان پر میرا دنیا میں بھی فضل اور رحمت ہے، اور آخرت میں بھی فضل اور رحمت ہے، اور اس فضل اور رحمت کی وجہ سے یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ اب اس معاملے میں جو لوگ بھی جو ہے زبان کھولتے ہیں آج بھی، تو پھر ٹھیک ہے، ان کا حساب جو ہے وہ اللہ لے گا۔ لمسکم، البتہ چھوتا تم کو، فی ما، بیچ اس کے، جو افضتم، تم نے اختیار کیا، فی ہے، بیچ اس کے، تم اس معاملے میں خاموش رہے، تمہیں اپنے دل میں خیر رکھنی چاہیے تھی، اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے نبی کی بیوی پر، کہنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا خاموشی کا،
اگر تم پر دنیا میں اللہ کا فضل اور رحمت اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتے تو تمہیں جو ہے وہ لمسکم، البتہ تمہیں چھوتا عذاب و عظیم، عذاب بہت بڑا، تم پر اللہ کا عذاب دنیا میں آ جاتا۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت بچا گیا تم کو کہ تمہاری اللہ نے پکڑ نہیں کی، ورنہ خاموش رہنا جو ہے یہ جرم ہے۔ جس طرح مچھلیاں پکڑنے والے جو ہے بنی اسرائیل کا گروہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، ایک گروہ ان کو منع کرتے تھا، دوسرا گروہ جو ہے ہمارے جیسا شریف تھا، خاموش گونگے، اللہ تعالیٰ نے ان خاموش رہنے والوں کو بندر بنا دیا، مچھلی پکڑنے والوں کو بھی جو ہے بندر بنا دیا۔ تو خاموش رہنا جرم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مومنین سے کہتے ہیں کہ تم نے خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ نبی کی بیوی پر بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے، نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، نبی پاک ہے، بیوی بھی پاک ہوتی۔ فرمایا اس طرح کون نہ ہو جب تم تلقین کر رہے تھے اس بات کی، پھیلا رہے تھے اس بات کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ ساتھ اپنی زبانوں کے، وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ ساتھ اپنے منہوں کے، مَا لَيْسَ جو نہیں ہے لَكُمْ واسطے تمہارے بہی ساتھ اس کے علم کوئی علم، تم بغیر علم کے، بغیر چار گواہیوں کے جو ہے تم نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ ان تین صحابہ کے لیے ہے جن کو جو منافقین کی باتوں میں آ کر جو انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، ان کو 80 کوڑے سزا ملی تھے، یہ ان کے لیے ہے کہ تم نے بھی اپنی زبانوں سے جو ہے بولنا شروع کر دیا نبی علیہ السلام کی بیوی کے خلاف، جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، بغیر علم کے بولنا شروع کر دیا۔ بتحسبونہ اور تم خیال کرتے ہو اس معاملے کو حینا معمولی، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، چھوٹی بات سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ کسی پاک دامن عورت پر چار گواہوں کے بغیر جو ہے زبان کھول دینا، بہتان لگانا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ وَلَوْلَا اور کیوں نہیں اس سمیت منہ ہو جب تم نے سنا اس بات کو، منافقین کی بات کو، قُلْتُم تم نے کیوں نہیں کہا، ما یکون لنا نہیں ہے لائق واسطے ہمارے، ان نتکلم یہ کہ ہم باتیں کریں بہذا ساتھ اس معاملے کے، تم نے کہنا چاہیے تھا، منافقین کی باتیں سن کر تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ اس معاملے پر ہم کچھ بولیں، ہم اس معاملے میں منافقین کا ساتھ دیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہتان ہے بہت بڑا، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ تو پاک ہے، تیرا نبی پاک ہے، اس کی بیوی پاک ہے، یہ تو جو ہے منافقین کا بہت بڑا بہتان ہے نبی کی بیوی پر۔ یعظکم اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ ان تعودوا یہ کہ تم دوبارہ کرو، اعادہ کرو، دوبارہ کرو، کہ اللہ تم جو ہے اس میں ہے اللہ تعودوا یہ کہ نہ تم دوبارہ ایسا کرنا، ایسا کام جو ہے دوبارہ نہ کرنا، بغیر ثبوت کے ہی جو ہے کسی پاک دامن عورت کے خلاف بہتان لگانے کا کام جو ہے دوبارہ نہ کرنا۔ مثل ہی واسطے مثل اس کے یعنی اس جیسا جو ہے وہ کام جو ہے دوبارہ نہ کرنا ابداً کبھی بھی، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے۔ وَيُبَيِّنُ اللہ اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے الآیات یہ تمام آیتیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو محبت کرتے ہیں، ان تشیع یہ کہ پھیلے، اشاعت کے معنی پھیلانا، الفاحشہ تو حقیقی بے حیائی، فی الذین بیچ ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، جو ایمان والوں کے ماحول میں حقیقی بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان جو ہے فحاشی اور بے حیائی پھیلائی جائے، لہم واسع ان لوگوں کے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، فی الدنیا بیچ اس دنیا کے والآخر اور بیچ آخرت کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم اے ایمان والو لا تعلمون تم نہیں جانتے، اللہ کو سب کا پتہ ہے لیکن تمہیں سب کا نہیں پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحتیں کر رہا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا اوپر تمہارے اے مومنین صحابہ کرام، ورحمت اور رحمت اس کی، تو تم پر جو ہے اللہ کا عذاب آ جاتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ تمہیں بچا گیا اللہ کے عذاب سے، اس کا فضل اس کی رحمت نے بچا لیا تم کو اللہ کے عذاب سے۔ تم خاموش کیوں رہے؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے نبی پر اور نبی کی بیوی پر۔
ورن اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رعوفن بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔